अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही प्यारा दिन है। अल्लाह हम सबको बार बार जुमे को देखना नसीब करे और इसकी सारी इबादत की तौफीक अता फरमाए। बस एक चीज़ याद रखनी है, सूरह कहफ पढ़नी है, सूरह जुमा पढ़नी है, इसको नहीं भूलना, और सूरह यासीन पढ़नी है। ये तीन चीज़ें नहीं भूलनी है। सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है ना, हर रोज़ शाम को पढ़नी है। बल्कि सूरह यासीन भी हर रोज़ पढ़नी है, लेकिन जुमे में इसकी ताकीद है कि सुबह और शाम ज़रूर पढ़ लें। और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, उसको पढ़ लें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे अमल करने की, और अल्लाह इस जुमातुल मुबारक है ही मुबारक है, हम सब के लिए भी बहुत बहुत खैर बरकत और इसको मुबारक बना दे, इतना मुबारक बना दे कि हम खुश हो जाएं। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला खुश रखे। दुरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि जुमे के दिन का असल चीज़ जो है ना, वो है ये है कि दुरूद शरीफ की कसरत जुमे वाले दिन कोशिश करें कि ये ज़रूरी चीज़ें पढ़ने के अलावा दुरूद शरीफ, और जो मैंने आपको पहले का बताया हुआ है सूरह तगाबन की, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु, ये वाली, और वो जो सूरह मुज़म्मल की मैंने बताई हुई है, रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हु वफ़त्तख़िज़ू वकीला। ये जुम्मे के दिन ख़ास है असर के बाद का वजीफ़ा, जिसमें इसमें आज़म है, और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम के सदक़े दुआ को कबूल और मकबूल फरमाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। मेरे पता नहीं अब वो आयत 10 नंबर है 12 नंबर है, मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटी सी सूरत तगाबन है, आप 10-12 के दरमियान देख लें, आपको मिल जाएगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तहान होते हैं ना, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। आप यकीन करें, मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान का यकीन जो है ना अपने रब्बुल इज़्ज़त पे, वो पुख्ता होना चाहिए। या रहमान या रहीम, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम सब मुब्तला हैं, आप इन्हें अपनी शान करीमी से हल फरमा दें। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। तमाम वबाई अमराज और आफात से अपनी पनाह और हिफाजत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तेरे ख़जाने हिकमत, मसलहत और दानाई से लबरेज़ हैं, क्योंकि तू मालिक कायनात है और तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह तू ही तो कादिर मुतलिक है। ए अल्लाह करीम, हम सबको सेहत सलामती देना और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। अब आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, समझने वालों के लिए कुछ बातें, अगर आप समझना चाहें, आप ये ना समझें कि मैंने आपका वक्त ज़ाया कर दिया। अगर ऐसा हो तो मैं इससे पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ कि आप मुझे बुरा भला कहें। माचिस की तीली में सर तो होता है पर दिमाग नहीं होता, इसीलिए ज़रा सी रगड़ से भड़क उठती है, फिर अंजाम अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाती है। हासद का भी यही कुछ ऐसा ही हाल होता है, खुद ही अपनी आग में जलता है, खुद ही आग भड़काता है दिल में, खुद ही उसमें तबाह हो जाता है जल जल के। हासद के लिए कोई हल नहीं अल्लाह ताला ने बताया कि उसका कोई इलाज है, ये नहीं बताया। बस ये बताया कि आखिरी सूरतों को पढ़ लें हासद के हसद से बचने के लिए, है ना, वह हासिदिन इज़ा हसद, ये पूरी सूरतें पढ़ लें 7-7 दफ़ा 11 दफ़ा, हसद करने वाले से बचेंगे। और सूरह कलम की आखिरी आयत है, 2 हैं शायद, वअन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लियुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 7 दफ़ा सिर्फ पढ़ना है, पानी पे दम करना है, अपने पर दम करना है, पानी पे करना है, खाने में, चाय में, पीने में इस्तेमाल करें, बच्चे भी आप लोग भी, और अपने घर में एक बोतल बना लें स्प्रे वाली, जैसे कपड़ों इस्त्री के लिए हम बनाते हैं,
اگر سٹیمر سے کوئی کپڑے استری نہ کرے یا سٹیم پریس آئرن نہ کر سکے تو وہ پانی سپرے کرتے ہیں نا، پھر چھڑک لیتے استری کر لیتے، وہ اس میں پانی رکھے، اسے اپنے گھر میں باہر سے لے کے اندر تک سپرے کرے۔ ہر برے دن، ہر بری گھڑی، چور ڈاکو اور یہ کالے علم جنات، ان کے طریقوں سے آپ محفوظ رہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے اور ہمیشہ خوش رہیں اور مزے میں رہیں۔ میری تو دعائیں ہی ہیں، میں تو دل سے خوش ہوتی ہوں کہ سب لوگ تندرست رہیں، یار سب لوگ تندرست رہیں۔ تندرستی تو اللہ نے دینی ہے، میں تو دعا ہی کرنی ہے، اللہ مجھے بھی اس کے نمبر دے دے گا، بہت سارے پاسنگ مارکس مل جائیں گے اور آپ لوگوں کے بھی مزے ہو جائیں گے کہ دعا، دوسرے کی دعا ٹھک کر کے لگتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ دوسروں کو کہو میرے لیے دعا کرنا، اپنے لیے تو کرنی ہے پر دوسروں سے بھی کرایا کریں۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بٹھا دیں پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اس طرح کے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنی مرضی عزت دے دیں، عزت افزائی کریں، پر انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو کم ظرف ثابت کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، ان کو عزت راس نہیں آتی۔ کیا کیا جائے، فطرت ہے نا ہر بندے کی۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے لیے پاس کی مسجد میں جانا بھی ان کو مشکل لگتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں، فاصلے، دوریاں۔ سب کو خوش رکھنا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک کر باہر چلا جائے گا۔ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہے۔ یاد رکھیں سب سے اچھا اپنا اخلاق کر لیں، جو آپ کا قد آسمانوں جتنا اونچا ہو جائے۔ کسی نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ اگر آپ حسین ہیں تو اپنے لیے اللہ خوش رکھے اور حسین کریں۔ اگر آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کے لیے اس ایجوکیشن کا دین دنیا میں کمانے میں اور عبادت میں آپ نے فائدہ لینا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا جاہ و جلال ہے، پیسے ہیں، اولاد ہے، لائق ہے، تو آپ کے لیے کسی کو کیا چاہیے؟ آپ کا اچھا اخلاق، آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو عزت دیں۔ اگر اس کی کوئی پرائیویٹ بات آپ سے کی ہے اس کو اپنے تک رکھیں، اور اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس کو مشورہ دیں۔ یہ نہیں کہ شرارت سے غلط چیز بتا دیں اور اچھی بات کسی کو بتانا پسند ہی نہ کریں، اس کی پھر اپنی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین کرے اس کو اتنا سا بھی فائدہ نہیں ملنے والا، اس کا خیال ہے۔ اور پڑھا کریں اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، شرارت کرنے والے لوگوں سے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اذکار کی پابندی اور پیروی کرے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کل میں نے بتایا تھا نا، کسی بزرگ آپ کسی بزرگ کے کہنے پہ شروع کریں نا عبادت کرنی، تو وہ رات کو آپ کے خواب میں آ کے آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ وہ خاص بات نہیں ہے، دیتے ہیں، وہ اللہ کا رحم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے جب دل سے یقین سے یاد کرو۔ اللہ کسی بھی طریقے سے کوئی بندہ بھیجتا ہے جو بتا دے۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر کلمہ تیسرے کی 2-3 تسمیاں پہ تو وہ کہتے ہیں پھر کچھ نہیں آج بتانے کے لیے، کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، آج پھر دیکھیں اس بات میں پھر آ گیا ہے کہ یہ تیسرے کلمے کو پڑھیں۔ اور درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں رک جائے، حمید مجید، حمید مجید، حمید مجید، ایک تسبیح۔ اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حمید مجید، حمید مجید، 100 بار۔ اس دن اس عمل سے بڑا پوری مخلوق میں کسی کا عمل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ ماشاءاللہ میں
اپنے سے زیادہ عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا میں عقل مند ہوں، مجھے بالکل تھوڑی سی عقل ہے، لیکن میں جو میری عقل ہے اس کے مطابق آپ کو جو پتہ ہے وہ بتا دیتی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے. لیکن آپ یہ پڑھا کریں درود شریف کو اس طریقے سے بھی، ایک دفعہ ایسا پڑھ لیا کریں، باقی درود شریف پڑھتے جائیں. یہ بہت بڑا عمل ہوگا آپ کی دین و دنیا کی بہتریوں کے لیے. اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ حمید مجید، حمید اللہ کا نام ہے نا، اور مجید قابل تعریف، لائق پرستش، بہت بڑا. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جیسے ہمیں اگر کوئی کہہ دے بہت اچھی لگ رہی ہو تو خواہ مخواہ خوش ہو جاتے ہیں. اس نے بے شک دل پہ جبر کر کے ہماری تعریف کر دی، جبکہ ہمیں اپنی تعریف پہ نہیں خوش ہونا چاہیے. جزاک اللہ کہہ کے بس اللہ نے شکلیں بنائی ہیں ہر ایک کی، ہماری کیا خوبی ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے بنائی ہو؟ نہیں نہ بنائی. تو پھر اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچوں کے بچوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی. ذریتی آپ کے بچے اور ان کے بچے ہیں. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، بخش دے میرے والدین کو، وللمؤمنین مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن ہوگا. اس کو بھی کافی پڑھا کریں. اللہ قبول کرے، اللہ رب العزت مقبول کرے. ہم تو اس کے ہی سہارے پہ ہیں نا. اللہ ہم تو تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں، معافی کے خواستگار ہیں، تجھ سے عافیت طلب کرتے ہیں. ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، یعنی ایسے اس میں چھپا لے. حصار میں تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو پھر برباد ہی ہوں گے. اور کیا ہونا. اے اللہ ہمیں کسی بھی حالات میں اپنی مشکلوں میں پریشانیوں میں اکیلا مت چھوڑنا. اگر تو ہمارے ساتھ ہوگا، اگر تو کہے گا میں ہوں نا، ہم کھڑے رہیں امید سے، انتظار میں. اگر تو نے چھوڑ دیا، ہمیں دھتکار دیا، تو پھر دین و دنیا سب ہمارے لیے ختم ہے. مشکلیں پریشانیاں آنے سے پہلے ٹال دینا مالک. ہمیں کسی بھی بری بیماری میں مبتلا کر کے، کسی برے حالات میں ڈال کر نعمتوں کے زوال سے کسی بھی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. اللہ ہم تیرے ناچیز حقیر ترین بندے اور بندیاں ہیں. ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں رب العزت. اور ہمارے جو دنیا سے رخصت ہو گئے لوگ، ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات دینا. اور تمام مسلمانوں کی آزمائشیں، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا. ہماری ظاہری، باطنی، مخفی تمام چھوٹی بڑی جسمانی، روحانی، دماغی، نفسیاتی بیماریوں کا اللہ رب العزت خاتمہ فرما دے، اور ہمیں صحت تندرستی والی پرسکون زندگی دے. آپ یقین کریں سب سے بڑی دولت ہے سکون. سکون اگر وہ مل گیا تو بس ہم سے امیر کوئی نہیں ہے. ہماری جتنی زندگی باقی ہے ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں گزرے. نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایسی نیکیاں کرنے میں بسر ہو جن کا اجر کثیر ہو، قیامت تک ختم نہ ہونے والا اجر. یا اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر دے، اور مجھے بھی کر دے مالک. میں تو تیری بہت ہی عاجز اور بہت ہی مسکین اور بہت ہی کمزور بندی ہوں، مجھ پہ رحم کر. اے اللہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کا اجر کائنات بھر ہو. ہمیں ہر روز ہر جمعے کا ثواب عطا کر. ہمیں اپنے خزانوں سے بے حساب عطا فرما، اور تیری راہ میں بے حساب خرچ کرنے والا بنا. اور جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، سب کی ہمیں خیر خواہی کرنے والا بنا. اللہ ہماری یہ بڑی بڑی خواہشات جو کہ تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہے پوری فرما، اور اپنی خاص عنایتوں سے ہماری التجائیں قبول فرما اپنی رحمت خاص سے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. زندگی کے ہر لمحے کی قدر کیجیے مائی ڈیئر فرینڈس، کیونکہ لمحہ لمحہ ہی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. ہر دن آ رہی ہے، ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے. ہر لمحہ ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا.
گزرے لمحات میں کیا کھویا کیا پایا، یہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم نے کیا کیا نہ کیا۔ آپ کے آنسو میرے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تم نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، یاد رکھے، ہر پریشانی بربادی کا ہی لے کے نہیں آتی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو ان کے لیے کامیابی لے کے آیا، ان کے لیے جیت لے کے آیا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں انشاءاللہ شفا بن جائے گی۔ شفا بھی تو اس رب العزت نے ہی دینی ہے نا، اور تو نہیں کسی نے دینی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کیا سمجھے اللہ کیا ہے؟ اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو بہت ہی مہربان ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عرش سے فرش تک مقبولیت کیسے ملتی ہے، کیسے جو انسان ہے وہ عرش سے فرش تک مشہور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ اور اس کے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں بتاؤں، جو شخص مسلسل اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے نا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا، اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ اللہ کرے ہم سب سے راضی ہو گیا ہو اور اس کی رحمت ہم پر ہو چکی ہو۔ یہ سن کر جبرائیل اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش والے اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، ان کے ارد گرد والے فرشتے حتیٰ کہ ساتوں آسمان سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں اس بندے پر اللہ کا فضل ہو چکا ہے۔ پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ کون ہے پوری دنیا میں جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھائی بار بار نہیں، ایک دفعہ ہو گیا تھا بس سوری۔ لیکن کیونکہ یہ تو صرف میرے اللہ کی شان ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی مشکل دور کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ میری اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ ساری کام کی باتیں میں نے، لیکن آپ اپنی عبادات کو مستقل کریں گے نا، یہ پڑھنے کے لیے یہ اسم اعظم والے لفظ ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس میں بھی اسم اعظم ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ اور سارے سر اس کے آگے جھک جائیں گے، اس پہ جھکنے کا حکم ہے، تو اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسم اعظم ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اسم اعظم ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس میں اسم اعظم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اسم اعظم ہے۔ بے شمار اللہ کے لفظ ہیں، ایک ہی دن میں کیا آپ کو سب بتاؤں؟ سب میں ایک ہی دن میں نہیں بتا سکتی نا میری جان، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں بناتی جاؤں، آپ لکھتے جائیں، اپنی ڈائریاں بنا دیں، جیسے یہ میری ایک ڈائری، دوسری ڈائری، ایسی پتہ نہیں 15 ڈائری ہیں۔ اور جب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں اللہ کسی کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ خواب میں آپ کو بتا دے گا یہ پریشانی ہے، اس کے لیے یہ کرو۔ جب میں اپنے اس گھر میں موو ہوئی تھی نا 30 سال پہلے، تو اللہ نے مجھے دیا تھا، لیکن اس وقت ایسے گھر شاذ و نادر تھے، تو لوگوں میں جیلسی ہو گئی کہ ہیں یہ اپنا بوتیک کا کام کرتی، اس نے اتنا کما لیا، یہ گھر بنا لیا ہے، اس نے بوتیک سے ہی بنایا ہے۔ میں کہتی تھی اللہ نے بنایا ہے،
میں نے کیا بنایا ہے، میری کیا مجال ہے کہ منہ سے مکھی اڑا سکوں؟ اب یہ ایک مکھی مجھے تنگ کر رہی ہے تو میں اس کو اڑانے میں مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو میں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو آپ یقین کریں کہ میرے گھر کے باہر نا یہ گوشت بندھا ہوا ہوتا تھا گیٹ پہ. اگر اس کو اتارو اور اتار کے ایسے چھری سے کاٹ کے کسی ڈنڈے سے پھینکو باہر، اور ہمارے سامنے خالی پلاٹ تھا اس وقت، اب تو گھر بن گیا، اور اس کو یوں چھری کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ باندھ کے چھری، اور اس کو ایسے پھیر کے گوشت کو ڈالو، کوا، چڑیا، بلی، کتا کچھ نہیں کھاتا تھا اس کو. پھر ہم چونکہ ہائٹ پہ ہیں پہاڑی کے، اس کو نیچے پھینک دو کہ نیچے خالی جگہ ہے، وہاں بھی نہیں کھاتا تھا. اور کسی دن چھینٹے آتے تھے خون کے، تو میرا دل ایسا اچاٹ ہو گیا کہ میں نے اپنے میاں سے کہا آپ نواز شریف کے چیف پائلٹ ہیں، آپ لاہور ہیں، بچہ ایک حسن عبدال کیڈٹ کالج چلا گیا ہے اور ایک اب سرگودا چلا گیا پی ایف میں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے جا چکے ہیں، بیٹی امی کے پاس ہے ساہیوال میں، تو پھر میں اکیلی ہوں، تو پھر میں نے یہاں اتنے بڑے گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ تو پھر میں بھی لاہور موو ہو جاتی ہوں. تو میرے ابو نے روکا کہ نہیں بیٹا اپنے گھر میں رہو، اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے. اور مجھے خواب میں کسی نے کہا تھا یہ گھر تمہیں اللہ نے تحفے میں دیا ہے، مجھے آج تک یاد ہے. وہ ایسے ہوا تھا کہ میری 2-3 دوستیں واک پہ جا رہی تھیں، انہوں نے گھر ایک بنتا ہوا دیکھا 3 سٹوری کا، ہائٹ کے اوپر بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا شاید کوئی ہوٹل وغیرہ بن رہا ہے یا پتہ نہیں کیا بلڈنگ بن رہی ہے. تو ان کی ایک اور دوست نے کہا وہ جو تمہاری دوست نہیں ہے وہ جو بوتیک چلاتی ہے اس کا گھر بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس نے تو کبھی ہم سے ذکر ہی نہیں کیا، چونکہ ہمارے حافظ نظر نے کہا تھا کسی سے ذکر نہیں کرنا، بس خاموشی سے اپنا کام کرے. تو میں نے ان کو کہا میں کیا ذکر کرتی، نہ پیسے پاس ہے نہیں ہیں، روز کے روز اللہ دیتا ہے، اور میں نے اللہ سے کہا نقد میں بنا دے، تو وہ جیسے جیسے پیسے آتے ہیں شکر ہے بن رہا ہے. لیکن بالکل 1.5 سال میں اتنا بڑا گھر بن گیا تھا. اب میں نے اپنے گھر میں خالی 4-5 سال پہلے ایک سوئمنگ پول ایڈ کرنا تھا تو سال لگ گیا، جبکہ ڈالر توڑ توڑ کے کرنا تھا تو پورا ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا. تو میں نے ان کو کہا کیا بتاتی، بس یہ کہو کہ بس یہ اللہ نے مجھے انعام ہی دے دیا. رات کو میں سو گئی، کسی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میرا ادھر گال سوج گئی، ادھر آ گئی. اس نے کہا تو نے کیا توپ چلائی ہے، تمہیں اللہ نے انعام دے دیا. بھائی انعام تو ملتا ہے نا، اس نے ملک کے لیے یہ کیا اس کو تمغہ فلانا مل گیا، اس نے یہ کیا تمغہ فلانا مل گیا، کسی نے اللہ کے رستے میں کام کیا تو اللہ نے اس کو فلانا بنا دیا، ابدال کتب فلانا. تم نے یہ کیا ہے بھائی، تھپڑ مارا. تو میں نے ہمت کر کے سوئی نے خواب میں پوچھا تو پھر میں کیا کہا کروں، کیونکہ اللہ ہی دے رہا ہے پیسے اور وہ گھر بن رہا ہے جلدی جلدی. اور اس نے کہا کرو یہ گھر مجھے اللہ نے تحفے میں دیا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے کہہ دیا کروں. صبح میرے کان شائیں شائیں کر رہے تھے کہ یہ میرے تھپڑ کتنی زور کا لگا ہے، اور اس نے کہا بس تحفے میں اللہ نے دیا ہے. چلو کام آگے چلتا رہا. پھر وہ جب ہم گھر موو ہو گئے، خون آئے، بات وہ ہو رہی تھی، تو میرے خواب میں ایک بزرگ آیا، پتہ نہیں وہ کون تھا. اس نے کہا میں نے گھر دیکھنا ہے. تو میں نے کہا کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ یہ مطلب بیسمنٹ کی سیڑھیاں باہر سے بھی ہیں اور اندر سے بھی تینوں میں ہیں، اور اس طرح اوپر جانے کی باہر سے الگ بھی ہیں اور اندر سے اکٹھی بھی ہیں، تو آپ کہاں سے جائیں گے؟ اس نے کہا نیچے سے، بیسمنٹ سے. میں نے باہر کی سیڑھیوں سے اس کو خواب میں نیچے اتارا اور وہ نیچے سے اوپر آنے لگ گیا. اس نے مجھے ایک جگہ کہا یہاں کیا لگاؤ گی؟ میں نے کہا زبردست، میرے میاں کی کوئی فلائٹ جائے گی نا باہر تو ان کو کہوں گی بہت زبردست پینٹنگ لاؤ. اس نے مجھے ایسے دیکھا آنکھیں پھاڑ کے کھا جائے گا. اس نے کہا یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی خوبصورت سا لگاؤ. میں نے کہا اچھا جی. پھر وہ یوں سیڑھیاں ہماری ایسے گولائی میں بنی ہوئی ہیں، وہ اوپر چڑھا تو اس نے ایک امپورٹنٹ سی جگہ تھی، اس نے کہا یہاں کیا لگاؤ گی؟ پھر میں نے ایز یوزول کہا بڑی خوبصورت ڈیکوریشن کی چیز. اس نے کہا نہیں اللہ اکبر لگاؤ، غصے سے. اچھا جی. پھر وہ ایسے مڑا، اس نے کہا یہ ایک جو تم نے پرانے زمانے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی لگائی ہے وہ کہیں میرے میاں کے دادا کے گھر سے آئی تھی، وہ ہندو اپنی کتاب رکھتے تھے، پتہ نہیں اس کو گرس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں پہ نا میں کوئی خوبصورت سا ایسے واز رکھوں گی، اسے پھول لٹک کے نیچے تک آ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں
ادھر قرآن پاک رکھو اور گھر کے باہر ماشاء اللہ لگاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں نے کہا یہ جو میرا دل نہیں چاہ رہا اب رہنے کے لیے، میرا دل ہے کہ میں لاہور اپنے میاں کے پاس موو ہو جاؤں، ہمیں گھر بھی بہت بڑا ملا ہوا ہے، ہر چیز وہاں فری ہے گورنمنٹ کی، تو ہم وہاں چلے جائیں۔ اس سے کہا تم ایسے کرو کہ 8 آنے، اس وقت 30 سال پہلے کی بات ہے، 8 آنے پر ہیڈ صدقہ دو، تو یہ تمہارے 2.5 روپے بن گئے۔ میں نے جمع تفریق کیا، میاں بیوی 1 روپیہ، 3 بچے 2.5، تو 1.5 روپیہ، تو 2.5 بنے۔ اس نے کہا یہ چاہے روز دو، چاہے ہفتہ وار دو، اور چاہے آپ مہینے کے اکٹھے دو۔ اور پھر اس نے کہا اچھا اب میں جاتا ہوں، چلا گیا۔ اب میں نے یہی کیا، آپ یقین کریں وہ گوشت آنا ہٹ گیا، وہ خون آنا ہٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے خواب میں اس نے کہا تمہیں کوئی پتہ ہے تمہارے دروازے کھلے رہیں بند رہیں، اللہ نے تمہارے گھر کی نگرانی پہ لگا دیے ہیں لوگ جو نیک جنات ہیں، جو اگلے پیچھے کو آتے ہیں اور پچھلے آگے کو آتے ہیں۔ تو میں گھبرا گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہا ہے میرے خواب میں، جنات لگا دیے، میرے گھر سے کدھر جنات آ گئے، اللہ میاں میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں نہ آئی کہ یہ تو انعام ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا جو تمہاری 3 سٹوریوں میں اندر سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں، جو اوپر چڑھتے ہیں اوپر والے نیچے اترتے ہیں، نیچے والے پھر دوسرے اوپر چڑھتے ہیں، یہ ساری رات اللہ کے حکم سے تیرے گھر کی پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کا تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے کہا تمہارے پچھلے حصے میں انار کے درخت پر جنات رہتے ہیں نیک، اور یہ بیری کے درخت پہ، ادھر کے چیز کا دھیان رکھنا، ادھر گند نہ کوئی رکھا کرنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس گھر میں شفٹ ہونے کے 2 سال بعد ہمیں قاری صاحب ملے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں الگ بتاؤں گی کہ کیسے ملے، کیوں ملے۔ وہ ایک جادو سے کپڑے کٹنے لگ گئے تھے، تو ہمارے حافظ نظر نے کہا ان کے پاس جائیں، تو انہوں نے جھاڑا تو چیزیں نکل آئیں، وہ ڈیٹیل میں پھر بتاؤں گی۔ ابھی وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بیگم ہے، بیٹا ہے، وہ بھی ایک، اور کچھ نہیں لیتے، فری آف کاسٹ۔ لیکن ہمارے تو اب ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں جیسے وہ ہماری فیملی ہو۔ اللہ ان کو بہت خوش رکھے، اور قاری صاحب کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے۔ تو قاری صاحب ان کی بیگم مری جا رہے تھے، تو ہم نے کہا ہمارے گھر ٹھہرنا ہے آپ نے 1-2 دن بچوں سمیت۔ وہ ادھر آئے، صبح ہم نے ان کو اپنا بیڈ روم دے دیا، آپ ادھر رہیں، ہم دوسرے بیڈ روم میں چلے گئے۔ ماشاءاللہ 8 بیڈ روم کا گھر ہے، تو ہم ادھر چلے گئے۔ تو صبح اٹھ کے انہوں نے ہمیں کہا، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو، کہ آپ کے گھر میں جنات کا پہرا ہے۔ ہمیں وہ پرانی بات یاد آ گئی، صحیح ہے وہ تو پھر پہلے بھی صحیح تھی، لیکن میرا دماغ نے کام نہیں کیا تھا، اسیسمنٹ میں کمی رہ گئی میرے۔ اس نے کہا وہ اگلے پیچھے کو آتے ہیں، پچھلے اگلے کو جاتے ہیں، اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، اور انہوں نے کہا جو باہر سیڑھیاں ہیں اس سے وہ یوں پیچھے تک گھوم کے آتے ہیں، اور جو نیچے ہیں، نیچے سے سیڑھیاں آتی ہیں، وہ نیچے ایسے گھومتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بڑے خوش قسمت ہو، انہوں نے کہا۔ تو میں نے پھر کہا قاری صاحب خواب میں بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کافی سال پہلے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپا جی آ کے رہیں، میں نے پھر ان کو ادب سے اپنا بیڈ روم دیا، ماسٹر بیڈ روم میں، آپ ادھر رہ رہے ہیں آپا جی، تو میں بھی ان کے ساتھ رکی، میرے میاں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا جب تہجد پڑھنے اٹھی، صبح نماز فجر پڑھ کے سو گئیں، اشراق پڑھ کے، تو جب اٹھی ہیں صبح چاشت کے لیے، تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے کہا نسرین تمہارے گھر میں تو پہرا لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہی سیم بات، اب میں دوبارہ کیا رپیٹ کروں۔ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے ایسے طریقے سے، یقین سے، جیسے وہ چاہتا ہے، تو میں تو ایسے ہی گندی مندی کم عقل عورت ہوں، آپ تو بہت اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھنا کہ اللہ آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، بہت ہی اچھا کرے گا، بہت ہی اچھا۔ جو دعا کریں گے ٹھک قبول ہوگی۔ اللہ بہت بڑا ہے، یقین رکھے میری اس بات کا۔ یہ میں کوئی کاروبار تو نہیں کر رہی، یہ تو نہیں میں نے تویز بنا کے پیسے لینے کسی سے یا کچھ چیز لینی، کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ فائدہ بھی نہیں چاہیے، اس اللہ سے فائدہ چاہیے
جو سب کو دیتا ہے، وہ مجھے، میرے بچوں کو، ان کے بچوں کو دے، میرے بہن بھائیوں کو دے، اور میرے والدین تو چلے گئے دنیا سے، ان کے درجات بلند کرے، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، ان کی درجات بلند کرے، اور میرے شوہر کو، بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، آگے میرے رشتہ دار ہیں، جیسے سمدھی ہیں، تعلق والے ہیں، دوستی ہے، جن سے میں پیار کرتی ہوں دل سے، کیا ہر چیز بتانی، اللہ ان سب کی حفاظت کرے۔ اللہ سے میں نے لینا ہے، مجھے کسی سے کچھ شاباش بھی نہیں چاہیے، نیور، آپ یقین کریں۔ اس لیے میں نے کبھی نہیں کہا ضرور پورا سنیں، ضرور اس کو شیئر کریں، ضرور اس کو، کبھی کبھی میں کہتی ہوں اگر کریں گے تو اور لوگ بھی سن لیں گے، بہرحال دس از اپ ٹو یو، دل چاہے کریں، نہیں دل چاہتا نہ کریں، اپنی پسند ہے نا، اپنا ٹائم ہے، اپنا برین ہے، کیا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں غربت، تنگ دستی اور مشکلات کا حل۔ بعد نماز عشاء سونے سے پہلے سورہ حشر ہے نا، پارہ نمبر 28 میں، اس کی 22 نمبر آیت ہے، 22، 23، 24 میں اینڈ تک ہے، یعنی شروع ہوگی، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جب 3 دفعہ پڑھیں گے، شیطان کہے گا آج کے دن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد پڑھیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہاں تک 41 دفعہ پڑھیں، اور اگر کسی کی ہمت ہے تو ولا تکونو سے بھی شروع کر سکتا ہے، اس سے بھی پہلے ولا تکونو سے جو شروع ہوگی، بہرحال اتنے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی ہر دعا جو ہے قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے یا ہادیو، یا ہادیو، یا ہادیو، یہ آپ نے بہت پڑھنا ہے۔ اللہ پاک خوب رزق عطا کریں گے، خوب آپ کو نوازیں گے، کامیابیاں دیں گے، اور ہر مشکل آپ کی ایک ایک کر کے گرا کھلتی جائے گی، ایسے کھل گئی، کھل گئی، کھل گئی، کھل گئی، سارے کام ہو گئے۔ آخر میں آپ کہیں گے اب تو ہمیں کوئی مشکل نہیں رہی، اب تو وی آر ہیپی، اور اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سے تو ہمیں ہر صورت ہی خوش رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، بہت پڑھیں، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ اور آیت کریمہ پڑھیں، اور سرکے کا استعمال کیا کریں، سنت ہے کھانا، اس سے پھر بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے، شوگر، کینسر اور دوسری بیماریاں ختم ہوتی ہیں یہ سرکہ کھانے سے، اور یہ پڑھ کے آیت کریمہ اور اللہم ارزقنی اور آیت کریمہ اور سرکہ کھائیں، اور اس سے اپنے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین صحت عطا فرمائیں گے، بہترین صحت۔ اس کے بعد آپ پڑھا کریں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اس کا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیٹیل، بے انتہا مہربان اور بے انتہا احسان فرمانے والا میرا رب، میرا سونا رب، میرا بہت پیارا طاقت والا رب، بے انتہا مہربان، بے انتہا احسان کرنے والا۔ جب یہ کوئی پڑھتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، جبرائیل علیہ السلام اس الفاظ کو سنتے ہیں تو صبر نہیں کر سکتے، پھر ان سے صبر نہیں ہوتا، دوڑتے ہوئے جا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے آگے، اور کہتے ہیں کہ فلانا فلانا بندہ یہ الفاظ بتائیں گے کہ وہ یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، اللہ کہے گا اس کو مشکل سے نکال دو، اس کی جو بھی مشکل ہے نا اس سے اس بندے کو نکال دو، اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے۔ کیا لفظ ہیں اب بتائیں نا، سورہ حشر کی 3 آخری آیتیں، اور کیا ہے؟ اللہم ارزقنی اور یا ہادیو، یا ہادیو، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حنان یا منان، اے بڑا مہربان، اے بہت رحم کرنے والا، بہت نوازنے والا، ہے مشکل بات تو پھر اس کو پڑھیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں میسج کر کے آپ کو اس کے پڑھنے سے کتنے فائدے ملے۔
پھر میں بھی آپ کو اپنی پڑھائی کی کوئی اور بات بتاؤں گی 1 بائی 1 کر کے کہ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہوتا ہے. پڑھ کے تو دیکھیں آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے، فضل کے، کرم کے سمندر میں غوطہ کھا کے تو دیکھیں نا، پھر دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. ہوگا تو سب کچھ. آپ جو بات کہیں گے منہ سے بعد میں نکلے گی، قبول پہلے ہوگی. حتیٰ کہ یہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر بد دعا بھی گولی کی طرح لگتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے. اب تو میں بہت احتیاط کرنے لگ گئی ہوں، سمجھدار ہو گئی ہوں نا. پہلے چھوٹی تھی، منہ سے کسی کو کہہ دوں مر جائے، وہ مر جاتا تھا اگلے دن، کہ مرے جان چھوڑے، مر جاتا تھا. یہ میری تب کی بات ہے جب میری شادی کو ابھی صرف 3-4 مہینے ہوئے تھے. تو میں نے وہ جا کے لنڈی کوتل اپنا سامان خریدا. میرے ابو نے پیسے بھیجے کہ جو کیش تمہیں ملا ہے پڑا رہنے دو بینک میں، یہ میں نے اور پیسے بھیج دیے، شاپنگ کر لو، اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو. کیونکہ ہم وہاں صرف رسالپور میں میرے میاں کا ایئر فورس والوں کے ساتھ فلائنگ انسٹرکٹر کورس تھا، FIS جس کو کہتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ ایویشن کا یہ کورس ہوتا ہے. تو میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، بالکل گھر بہت بڑا مل گیا، فرنش تھا، آرمی کی طرف سے ملا ہوا تھا. لیکن میں نے کہا مجھے کچھ چیزیں چاہیے نا، یہ وہ اب ہم کچھ بھی نہیں لائے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے، میرے ابو نے پیسے بھیج دیے کہ اب چیزیں نہ منگاتے پھرنا، جو چیز جہاں پڑی رہنے دو وہ لے آنا. اور میں نے لے کے دکاندار کے پاس رکھ دی، اور اس نے کہا میں مجھ سے اتنے پیسے فالتو دے دیں، میرا سامان وہاں پہنچا دیں گے آپ کے بیس پہ ایئر فورس کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب ہفتہ 2 ہفتہ ہو گیا، آئی نہیں چیزیں. تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ چیزیں ہی نہیں آئی ہیں، تو پتہ تو کریں میری چیزیں کدھر ہیں. میں نے اس زمانے میں 10-12 ہزار کی چیزیں لی تھی، اس وقت تو 15-20 ہزار کے درمیان گاڑی آ جاتی تھی. جب ہم وہاں گئے نا تو جناب وہ بندہ اس کو کہا کہ وہ ہماری چیزیں نہیں آپ نے بھیجی. کہتا وہ خوچا میں کیا کروں، میری دکان کو آگ لگ گئی، اور دکان اچھی بلی تھی. ہم نے کہا یہ تو دکان تمہاری دونوں ادھر کھڑی ہوئی ہیں اچھی بلی. کہتا وہ ایک اور دکان میں خوچا میں نے رکھا تھا، اس جل گیا. تو میں نے اس کو کہا اللہ کرے تیری سچ مچ یہ بھی دکانیں جل جائیں، وہ بھی جل جائے، اور تو بھی ڈوب کے مرے. اچھا پھر میں 4-5 دن روتی رہی. تو میرے ابو کا فون آیا، تو اس وقت موبائل تھوڑا ہوتے تھے، یہ لینڈ لائن پہ. تو میرے میاں نے کہا بہت روتی ہے نا یہ پریشان، اس کو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں اور چیزیں مل جائیں گی. تو میں نے ابو سے کہا اتنی پیاری پیاری چیزیں لی تھی، سب کچھ ہی چلا گیا، کچھ بھی نہیں گھر آیا. ہم تو گلاس چمچ بھی نہیں ساتھ لائے تھے کہ وہ اکٹھے بھیج دے گا، ہم نے نہ لے کے جائے چیکنگ نہ ہو. تو میرے ابو نے اور پیسے بھیج دیے. اگلے جب تھا نا میرا خیال فرائیڈے کو اس وقت چھٹی ہوتی تھی، ہم گئے دوبارہ کہ میاں کو چھٹی ہے، ورنہ تو اس کو پڑھنا پڑتا تھا بہت زیادہ. تو وہاں دکانیں جلی پڑی تھی. تو میں نے ان کو پوچھا یہ کدھر ہے کمبخت چور کا بچہ، میری چیزیں اس کے پاس تھی نا، تو میں اب اور لینے آئی ہوں. تو وہ کہتے اس کی ساری دکانیں جتنی اس مارکیٹ میں تھی جل گئیں. تو میں نے کہا وہ خود کدھر ہے ذلیل؟ تو کہتا ہے وہ ڈوب کے مر گیا. اس نے شادی کی تھی، شادی کے تیسرے دن نہانے گیا پانی میں، کوئی وہ کس کو کہتے جوہر سا، تو اس میں ڈوب کے مر گیا. کتنے سال مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جوان بچہ، میں نہ ہی کہتی، لیکن میں نے تو غصے میں کہہ دیا، میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن وہ قبول ہو گئی. تو جب آپ پڑھیں گے دعائیں قبول ہوں گی، بعد دعائیں قبول ہوں گی. احتیاط کرنی ہے، ہر ایک کو دعا دینی ہے، غلطی نہیں کرنی جو میں نے کی تھی. میں نے جن 8-10 لوگوں کو کبھی غصے میں کہا تھا وہ فارغ ہوئے. آپ نے نہیں کرنی، اللہ مجھے معاف کرے. میں نے غصے میں کہا تھا، مجھے کیا پتا، میں اس وقت زیادہ سے زیادہ 18.5 سال یہ کی تھی، اتنی عقل بھی نہیں تھی، یہ دماغ خالی تھا. پڑھتے پڑھتے تو شادی ہو گئی. بہرحال اچھا سوچنا ہے، اچھا کرنا ہے، اچھی مدد کرنی ہے، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، سفید پوشوں کی، اپنے گھر کے ملازموں کی بہت پیار کرنا ہے، ان کا دل بہت راضی رکھنا ہے، سب کا اچھا مشورہ دینا ہے، دکھ سکھ میں کام آنا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنی سب سے بڑی عبادت ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، جمعے کا دن ہے تو کچھ پڑھتے ہیں اب. اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی اور میری دعاؤں کو قبولیت بخشے، اور ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے نواز دے. اللہ بہت بڑا ہے. آمین.